यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशीआह के अजीम जलील और कुदूस नाम में आपकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है। हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं जिसके कलाम में से हम सीखते जा रहे हैं। पहला सैमुअल 24वां बाब, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 24 हम सीखेंगे। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं उसके कलाम के लिए, आप सबों के लिए जो खुदावंद के कलाम को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सीखना चाहते हैं, उसमें बढ़ना चाहते हैं। ताबेदारी के लिए, आपकी फर्माबरदारी के लिए, आपके प्यार के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी हद्दों को बढ़ाए, खुदावंद आपके घरानों में अपने पाक कलाम की बरक़ात बढ़ाता जाए ताकि लोग जानें कि खुदावंद ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। हमने पहले सैमुअल उसके 23वें बाब में सीखा और देखा कि खुदावंद किस तरह दाऊद को साउल के हमलों से बचाता है। जो इलाही सेपरेशन होती है, डिवाइन प्रोटेक्शन होती है, सेपरेशन होती है दाऊद के और साउल के दरमियान, हम वो भी कल देखी और सीखी। और हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद के कि वो हमारी चट्टान है जिस पर हम चढ़ के अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किए जाते हैं। हम देखते हैं दाऊद की ज़िंदगी में कि वो ऐसे वेंटेज पॉइंट्स ढूंढता है, वो ऐसी ऊंची जगहें ढूंढता है, महफूज जगहें ढूंढता है, ऐसी चट्टान वाली जगहें ढूंढता है जहाँ पर वो चढ़कर अपने दुश्मनों को देख सकता है आता हुआ। और अब इस बाब में 24वें बाब में 24 चैप्टर ऑफ फर्स्ट सैमुअल में हम देखते हैं कि दाऊद ऐन जद्दी के इलाके में मूव कर गया है। और ऐन जद्दी का इलाका मिलिट्री ऑपरेशन के लिए बड़ा मुश्किल इलाका है। इस ऐन जद्दी का मतलब है द स्प्रिंग ऑफ द यंग गोट, यानी जो जवान बकरी है उसके हवाले से हम ये देखते हैं कि उसकी स्प्रिंग्स के हवाले से, उसकी छलांगों के हवाले से ये इलाका मशहूर है। इसकी लोकेशन जो है वो वेस्ट बैंक है डेड सी का, यानी मगरबी किनारा जो बहरा मुर्दार है। और जो लोग बहरा मुर्दार यानी डेड सी जिन्होंने देखा है, जो इसराइल गए हैं, और हमने देखा है कि अब वो सुकड़ गया हुआ है। दाऊद के ज़माने में वो काफ़ी वसी और अरीज़ था और उसकी जो मगरबी सिमत है, वेस्ट साइड है, उसके हवाले से ये ऐन जद्दी का इलाका मशहूर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाइल्ड गोट्स होती थी, जो जंगली बकरियां हैं वहाँ पर, और माउंटेन गोट्स पहाड़ी बकरियां होती थी जिसको मारखोर कहते हैं। और इसके अलावा इस इलाके में काफ़ी जो हैं वो जंगली जानवर होते थे। इसीलिए इस जगह का नाम ऐन जद्दी है। और हम देखते हैं कि ये इलाका क्यों मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है, इसलिए कि यहाँ पर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गारें हैं, बहुत ज़्यादा केव्स हैं। और यही वजह है कि अब जब इस बाब को आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साउल ने करीब 3000 लोगों को, 3000 मैन वो यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है दाऊद और उसके साथ जो 600 लोग हैं उनको ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि वो किस गार में छुपे हुए हैं इसको बिल्कुल इल्म नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, दिलचस्प बात क्या होती है यहाँ पर, कि दाऊद जिस गार में छुपा हुआ है, हम देखते हैं कि साउल उसी गार में जाता है। उसको रफ़ा हाजत होती है, कलाम में लिखा है कि वो फरागत के लिए एक गार का रुख करता है, ही हैड अ नेचर्स कॉल। और हम देखते हैं कि आउट ऑफ ऑल द केव्स, वो तमाम जगह जहाँ पर दाऊद हो सकता था, दाऊद उसी गार में छुपा हुआ है जहाँ पर साउल जाता है। और साउल जब उस गार में जाता है तो हम देखते हैं कि वो तो लाइल्म है, लेकिन दाऊद के लोगों को पता है कि अब ये उनके हाथ में आ गया है साउल। दाऊद के लोग दाऊद से कहते हैं, देख कि वो दिन है जिसकी बाबत खुदावंद ने तुझसे कहा था, देख मैं तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दूंगा और जो तेरा जी चाहे सो तू उससे करना। अब मुझे कोई ऐसी आयत नहीं मिली कलाम में जहाँ पर खुदावंद ने ऐसा सुखन फरमाया है, ऐसी बात की है दाऊद से। दिस इज़ अ टिपिकल मिडल ईस्टर्न वे ऑफ टॉकिंग। हम देखते हैं कि जब उनके हाथ में दुश्मन आ गया है तो उन्होंने बड़ा इसको पोएटिक बना दिया है, इसको बड़ा बढ़ा चढ़ा दिया है कि अब तो खुदा ने तेरे दुश्मन को तेरे हाथ में कर दिया है। और हम इस बाब में से कई गॉड प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, खुदावंद के इलाही कवानीन को जो हमारे सामने आ जाएंगे। और उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि हमेशा हर वक्त हमें कोई ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी मिले तो वो खुदा की तरफ से नहीं होती। क्योंकि देखिए कि यहाँ पर दाऊद क्या करता है, दाऊद उसके जुब्बे का लिखा है दामन चुपके से काट ले जाता है, उसकी हेम जो है वो काट ले जाता है। अब हेम के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि 3 डिफरेंट क्लासेस थी लोगों की। जो गरीब लोग थे वो तो ऐसी हेम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ऐसी जो जुब्बे का दामन है सेपरेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो वो उसी अपने नॉर्मल चादर को जो ऊपर लेते थे उसको फाड़ लेते थे।
جو تھوڑے سے بہتر ہوتے تھے وہ اس کو ساتھ سی لیتے تھے اس کے یعنی کہ کر کے جبہ سا بنا کے، لیکن جو امیر کلاس تھی ان کے علیحدہ جبہ ہوتا تھا، اس کے علیحدہ جو جھالریں لٹک رہی ہوتی تھیں، علیحدہ اس کی کورنگ ہوتی تھی۔ کناف کے بارے میں نے آپ کو روت کی کتاب میں بتایا جو کورنگ ہوتی تھی۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کا بڑا الیبریٹ جبہ ہے، تو یہ اس کے پیچھے سے جاتا ہے، اس کے دامن کو کاٹ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ داؤد جو ہے وہ ڈر رہا ہے خدا سے، وہ خدا خوفی میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند کے انوائنٹڈ ون سے، ممسوح سے ایسا سلوک کیوں کیا، اسپیشلی جب وہ رفع حاجت کی غرض سے when he was there for his nature's call، تو وہ ویسے بھی بڑی انڈیسنٹ بات لگتی ہے کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پر ہاتھ چلاؤں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ گاڈ پرنسپل، الہی قوانین ہمیں خدا ان کے کلام میں سے نظر آتے ہیں۔ ہم کتنے بھی بھوکے کیوں نہ ہوں، اور ہمیں زمین پر ایک فار ایگزامپل مثال کے طور پر والیٹ کسی کا مل جائے جس میں پیسے ٹھوسے ہوئے ہیں، اور ہم کہیں کہ ہم اس میں سے سارے پیسے نہیں نکالتے بلکہ اس پہ سے کارڈ دے کے واپس کر دیں گے اس شخص کو، جا کے اس کے گھر دیں گے، لیکن اپنی روٹی کی پیاس بجھا لیں گے، ہم ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیٹ از ناٹ این اپرچونٹی فار اس کہ ہم اس والیٹ کا، ان پیسوں کا بے درگہ استعمال کریں۔ ہمیں ان حالات میں بھی خدا ان کا شکر کرنا ہے، لیکن اس والیٹ کو، اس پیسوں سے بھرے ہوئے بٹوے کو ہم نے واپس کرنا ہے اس کے رائٹ فل اونر کو۔ ہم نے ہر اس آزمائش کو ٹالنا ہے، جس طرح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس آزمائش کو ٹال رہا ہے، کیونکہ داؤد نے خداوند کا، بے شک وہ ممسوح تھا، اس کو علم تھا کہ اس نے بادشاہ بننا ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یہاں پر ایک اور اب گاڈ پرنسپل ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ کو جو خداوند نے برکت دینی ہے اس کے لیے آپ نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، اور یہاں پر ہمیں داؤد بھی اس سچویشن میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس الہی قانون کی ہمیں پیروی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خداوند نے جو اسے بلیسنگ، جو برکت دینی ہے وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ اس کے لیے اس نے ایکٹیولی جو ہے دوسروں کا نقصان کرنا نہیں شروع کر دیا۔ ساؤل اس کے ہاتھ میں ہے، مار سکتا ہے، لیکن اس نے اس آزمائش پر غلبہ پایا، اور اس نے کوشش کی کہ ساؤل کو بخش دے، کیونکہ ساؤل بھی ونس ان اے ٹائم خداوند کی طرف سے ممسوح ہوا تھا، اور داؤد چاہتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی روکے، اور وہ ایسا ہی کرتا ہے، اپنے لوگوں کو بھی باز رکھتا ہے کہ وہ ساؤل پر حملہ نہ کریں۔ جب ساؤل اس غار میں سے نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد بھی جاتا ہے، اور غار سے نکل کر سیف ڈسٹنس کے اوپر رہتے ہوئے اس کو پکارتا ہے اور کہتا ہے میرے مالک بادشاہ ساؤل، اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس کے سامنے اپنے آپ کو اوندھے منہ گراتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو پروسٹریٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کیوں ایسے لوگوں کی باتیں سنتا ہے جو تیری کاؤنسل میں ہیں، جو تیرے دربار میں ہیں، کہ داؤد تیرے لیے بدی چاہتا ہے، دیکھ تو میرے ہاتھ میں تھا، اس کے باوجود میں نے تیرے سے بدی نہیں کی ہے۔ یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ داؤد کو جو ہے وہ بہت پولائٹ ہے، وہ بہت مؤدبانہ بات چیت کر رہا ہے، اور اس کے کورٹ میں کسی نے نہیں، دربار میں کسی نے نہیں داؤد کے خلاف بات کی۔ انفیکٹ ہم دیکھتے ہیں کہ دربار کے لوگ، جس طرح وہ پہلے پریسٹ تھا، پھر اس کے بعد اس کا اپنا بیٹا اور بیٹی، وہ تو داؤد کو بچانے کی بات کرتے تھے۔ یہ تو ساؤل خود تھا جو کہ داؤد کا برا چاہ رہا ہے، لیکن داؤد اس حالت میں بھی ساؤل پر الزام نہیں دھرتا، وہ اسے کہتا ہے کہ صاحب آپ میری جان کے درپے کیوں ہیں؟ کیونکہ داؤد اسے کہتا ہے دیکھ آج کے دن تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خداوند نے غار میں آج ہی تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا، اور بعضوں نے مجھ سے کہا بھی کہ تجھے مار ڈالوں، پر میری آنکھوں نے تیرا لحاظ کیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے مالک پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا کیونکہ وہ خداوند کا ممسوح ہے۔ ماں سے باعث کیا ہے میرے باپ، دیکھ یہ بھی دیکھ کہ تیرے جبہ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اور چونکہ میں نے تیرے جبہ کا دامن کاٹا اور تجھے مار نہیں ڈالا، تو تو جان لے اور دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں کسی طرح کی بدی یا برائی نہیں، اور میں نے تیرا کوئی گناہ نہیں کیا، گو تو میری جان لینے کے درپے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد اس کو بہت عزت سے بلا رہا ہے، آئے میرے باپ جو کہنا ہے، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ وہ لٹرلی تو اس کا باپ نہیں ہے، لیکن رشتے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چونکہ اس کا خسر تھا، اس کی بیوی کا باپ تھا، تو وہ اس حوالے سے بھی اس کو باپ کہہ رہا ہے، اسے اپنا فادر ان لا مانتا ہے،
اور نہ صرف مانتا ہے بلکہ وہ اس کی عزت بھی کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کے ممسوح ہونے کی حیثیت سے تیری عزت کرتا ہوں۔ 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد یہوہ کا نام استعمال کرتا ہے، وہ کہتا ہے خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے، اور خداوند تجھ سے میرا انتقام لے، پر میرا ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھے گا۔ وہ خداوند کے ہاتھ میں اپنا تمام کیس دے دیتا ہے۔ 14ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو ایک مرے ہوئے کتے اور ایک پسو کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، ان کے برابر جانتا ہے ساؤل کے مقابلے میں۔ ہم پھر یہ بڑی ٹپیکل مڈل ایسٹرن مشرقی لینگویج دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمبل کرنا، اپنے آپ کو چھوٹا قرار دینا۔ اور داؤد ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک ماہر جنگجو تھا، وہ ایک زبردست جو ہے خداوند کا انوائنٹڈ ون تھا، ممسوح تھا، اس کے باوجود نہ صرف وہ اپنے آپ کو ہمبل کر رہا ہے، عاجز کر رہا ہے، حلیم کر رہا ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سختیوں نے جو اس دوران وہ ساؤل سے بھاگتے ہوئے اس پر ہوئی ہیں، اسے واقعی حقیقتاً حلیم بھی کر دیا ہے۔ اور وہ صرف زبانی کلامی جو ہے اپنے آپ کو حلیم نہیں کر رہا اس کے آگے، بلکہ وہ تنگ آ چکا ہوا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگتے ہوئے، اور وہ ساؤل کے ساتھ بالکل آنیسٹلی، کلیئرلی جو ہے صفائی کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ میں بہت کم حیثیت کا ہوں، تو کہاں میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ پر 15ویں آیت میں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ وہ خداوند کو اپنا منصف ٹھہراتا ہے، یہوہ خدا کو اپنا منصف ٹھہراتا ہے اپنے درمیان میں اور ساؤل کے درمیان میں۔ اور جب یہاں پر داؤد کی تقریر ختم ہو جاتی ہے تو ہم 16ویں آیت سے 16th verse onwards in chapter 24 دیکھتے ہیں کہ کس طرح ساؤل جو ہے وہ بات چیت اپنی شروع کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے بیٹے داؤد کیا تیری آواز نہیں؟ سو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بھی جو ہے ایٹ لیسٹ ان آیات میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ جینونلی اس کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ اور بیٹا جب آپ کسی کو کہتے ہیں، چاہے وہ مشرقی کلچر ہے چاہے وہ مغربی کلچر ہے، دیٹ از اے ٹرم آف انڈیئرمنٹ، وہ ایک مشفقانہ یعنی ایک ٹرم ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پیار جتا رہے ہیں۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساؤل یہاں پر ہمیں جینون دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ساؤل ہم دیکھ رہے ہیں کہ رونے لگ جاتا ہے اور اس کا دل پسیج جاتا ہے جب وہ اس حقیقت کو جانتا ہے کہ اگرچہ وہ داؤد کے ڈسپوزل پر تھا اور داؤد اس کو مار سکتا تھا، اور داؤد ایسا نہیں کرتا، اور داؤد کا اپنے آپ کو ہمبل کرنا، عاجز کرنا، حلیم کرنا بھی داؤد کے حق میں جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل یہاں پر وہی بات کرتا ہے جو کہ یونتن ہم دیکھیں پچھلے باب میں کر چکا ہے، اس سے پہلے بھی کر چکا ہے، کہ داؤد تو جو ہے، جو تیرا کیریکٹر ہے، جو تیرا ظرف ہے، وہ اتنا اچھا ہے، وہ اتنا شاندار ہے کہ حقیقتاً تو ہی اس ملک کا، اس قوم کا بادشاہ بننے والا ہے۔ اور وہ خداوند کی جو چناؤ ہے اس کو ایک دفعہ ری اوتھینٹیکیٹ کر دیتا ہے، اس کو افرمیٹیو کر دیتا ہے، اس کو پھر اس کی توثیق کر دیتا ہے۔ ساؤل کہتا ہے کہ تو نے آج کے دن ظاہر کر دیا کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ جب خداوند نے مجھے تیرے ہاتھ پہ کر دیا تو نے مجھے قتل نہ کیا۔ بھلا کیا کوئی اپنے دشمن کو پا کر اسے سلامت جانے دیتا ہے؟ سو خداوند اس نیکی کے عوض جو تو نے مجھ سے آج کے دن کی، تجھ کو نیک جزا دے۔ اور اب دیکھ، میں خوب جانتا ہوں کہ تو یقیناً بادشاہ ہوگا، اور اسرائیل کی سلطنت تیرے ہاتھ میں پڑھ کر قائم ہوگی۔ سو اب مجھ سے خداوند کی قسم کھا کہ تو میرے بعد میری نسل کو ہلاک نہیں کرے گا، اور میرے باپ کے گھرانے میں سے میرے نام کو مٹا نہیں ڈالے گا۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ایک نہایت اہم پرنسپل، ایک اور الہی قانون، اور وہ یہ تھا کہ جو اس علاقے میں دنیاوی قانون رائج تھا وہ یہی تھا کہ جو ایک بادشاہ آتا تھا وہ دوسرے بادشاہ کو ختم کر کے آتا تھا، ایک ملٹری کو کے ذریعے آتا تھا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو اگرچہ اس چیز کا ڈر ہے کہ اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا خاندان ختم ہو جائے گا، لیکن وہ خداوند کے نام کو، کیونکہ اس نے دیکھا کہ داؤد نے بھی خداوند کو اپنے اور ساؤل کے درمیان میں منصف ٹھہرایا، جج ٹھہرایا، تو وہ داؤد کو پھر خداوند ہی کا، یہوہ خدا ہی کا ریفرنس دیتا ہے، اس کی منت کرتا ہے کہ اس کا نام لے کر تو میرے ساتھ قسم کھا کہ تو بادشاہ جب بن جائے گا، کیونکہ وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جتنا تجھے خداوند نے برکت دی ہے، جتنی خداوند تجھے بلیسنگ دے رہا ہے، تو نے اونچا ہونا ہی ہونا ہے، تو نے اس قوم کا بادشاہ بننا ہی بننا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس کو اپنے گھرانے کی بہتری اور بھلائی کی اس سے ریکویسٹ کرتا ہے، درخواست کرتا ہے داؤد سے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کچھ عرصے بعد ہم
دیکھیں گے مفیبوشت کا حال، جس کو داؤد اپنے دسترخوان پر جگہ بھی دیتا ہے، اور داؤد نے ایسا کرنا تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ یونتن کے ساتھ بھی یہ وعدہ اور عہد کر چکا ہوا تھا۔ جب داؤد یہ عہد ساؤل سے بھی کر لیتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور داؤد اور اس کے لوگ اس گڑھ میں جا بیٹھتے ہیں، وہیں پہ رہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا ہے؟ داؤد اس کے ساتھ واپس کیوں نہیں چلا گیا؟ وہ اس لیے اس کے ساتھ واپس نہیں گیا معزز سامعین، کیونکہ داؤد کو علم ہے کہ ساؤل کے اوپر پھر اس بری روح کا اٹیک ہو سکتا ہے، کیونکہ ساؤل نے خداوند کے ساتھ تعلق کو توڑ دیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے ہم بہت تفصیل سے سیکھ چکے ہوئے ہیں۔ داؤد جانتا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس بات کا ڈسا ہوا ہے۔ کہتے ہیں، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یا انگلش میں جسے کہتے ہیں ونس بٹن ٹوائس شائے۔ اگر آپ ایک دفعہ کسی چیز سے ڈسے جائیں تو آپ پھر محتاط رہتے ہیں۔ تو وہ ساؤل کے رویے سے محتاط ہے اور اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا۔ ہم 25ویں باب میں اور آگے خوبصورت خداوند کے کلام میں سے چیزیں سیکھتے جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اور خداوند کے الہی قوانین کو سمجھنے کی، انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی، ان پر چلنے کی برکت سے نوازے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔